तुम अपनी तलाश में निकले हो और लोगों को ढूंढते फिरते हो। मस्बत ख्यालात, मस्बत गुफ्तगू और मस्बत शुआएं ये सिर्फ नारे ना रहें, आम बंदा इसको रोज़मर्रा में कैसे इस्तेमाल करे। ये लोग इंटेलिजेंट भी बहुत है। जहाँ पे जिंदगी को हम लोग ख़त्म करें वहाँ से ये शुरू कर। ने मरियम हुआ करे कोई, आखिर इस दर्द की दवा करे कोई। हर इंसान का अपनी अपनी सिफात। रील्स में आप क्या देखते हो, एक शहाना ज़िंदगी देखते हो, बहुत लग्जरियस लाइफ देखते हो। हज़रत वासिफ अली वासिफ ने इसका क्या तोड़ निकाला है। आपने कहा जितनी जिंदगी सादा कर लोगे उतनी आसानी तुम्हें मिल जाए। पैसा नहीं आ रहा तो हम दिखावे की जिंदगी भी शुरू कर लेते हैं। कहते हैं ना कि अज दिल खेजत बर दिल रेजत की, जो दिल से निकलती है वो दिल पे असर जरूर करती है। गम जो है ना वो छोटे आदमी को तोड़ देता है, बड़े आदमी को सरफराज कर देता है। कुछ मैंने लोगों के कहते हुए सुना है कि पता नहीं हमारी आजमाइश कब खत्म होगी, तो वो लोग किस कैटेगरी में आते। पैसा, शोहरत, हर चीज वापस आ जाती है, एतबार वापस नहीं आता। मजे की बात ये है कि धोखा हमेशा कोई अपना ही देता है। अशफाक साहब एक बड़े मजे की मिसाल देते थे। आप कहते हैं ये जो धोखा है ना ये बड़ा चालाक है, वापस मुड़ के आएगा जिसने दिया है। फिर ना रोना। तकलीफ की राहत के बनने का जो सफर है ना, ये इंसान बनने का सफर। सरकार दो आलम की हदीस मुबारक है कि मोमिन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जा। जिनसी जो है वो जल्द जो है वो कामयाबी की तरफ जाती है, सुकून की तरफ उनको बड़ी जल्दी होती है। दरिया के गुजरने का जो रास्ता है ना वो वैसे ही रहना है। वासिफ रहमतुल्लाह अलैह दिल के सुकून के पाने के लिए उनका, अगर वो कहते कि पहली चीज आप ये करो तो वो कौन सी होती। हम अगर किसी को माफ़ नहीं कर रहे तो हम असल में खुद को माफ़ नहीं कर रहे। ऐसे शख्स की पैरवी मत करें जिसकी आकबत आप अपने लिए पसंद नहीं करते। हमें पुराने दीन की ज़रूरत। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सुकून डिजिटल और मैं हूं आपकी होस्ट महरीन इफ्तिखार। नाज़रीन, आज मैं एक बहुत स्पेशल गेस्ट के साथ मौजूद है जिनसे मैं खुद बहुत इंस्पायर्ड हूं। और आप सब लोग जो ज़िंदगी के मायने को समझना चाहते हैं, ये जिनको ऐसे लगता है कि कुछ अल्फाज कुछ लोगों के ऐसे लिखे हुए होते हैं कि आपको लगता है कि यार ये आपके लिए ही लिखे हुए हैं, तो जनाब मैं ऐसी ही पर्सनैलिटी के साथ मौजूद हूँ। और हज़रत वासिफ अली वासिफ को कुछ लोग सूफ़ी कहते हैं और कुछ फ़िलासफ़र और कुछ मुफ़क्किर कहते हैं। वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह ने रूहानी तालीमात, फ़लसफ़ा ज़िंदगी और तसव्वुफ़ को इंतहाई दिलावेज़ और मुख्तसर अंदाज में उन्होंने बयान किया है। उनके ज़िंदा तसनीफ़ या तस्वीर आप कह लें, उसकी सूरत में उनके बेटे, उनके साहबजादा काशिफ महमूद आज हमारे मेहमान हैं, जो बासफ़ा वालिद के बाकमाल बेटे हैं। और नई नस्ल इस तराब में तो है लेकिन तूफ़ान से आशना नहीं है, जिनकी मायूसी का इलाज काशिफ साहब के पास है। तो आइए उनसे जानते हैं कि जो जेन ज़ी का ये सारा दौर चल रहा है इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मुझे एक शेर याद आ गया, मैं वो अब ज़रूर ऐड अप करना चाहूँगी। और वो शेर कुछ यूँ है, खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं। तो इस हवाले से ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों को अभी तक कुछ भी चीज़ों का उस तरह से नहीं आइडिया हो सका, या कुछ लोगों की एक्सपीरियंस हुए हैं। जिन जी आप इन अदर वर्ड्स आप कह लें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक थी। काशिफ साहब, आजकल जो ये जेन जी वाला दौर चल रहा है और इसमें तो आप समझाना एक बहुत ज़्यादा मुश्किल नौइयत वाला सवाल बन गया, क्योंकि वो कहते हैं ऑल एंड ऑल हम लोग ही हैं। और मस्बत ख्यालात, मस्बत गुफ्तगू और मस्बत शुआएं ये सिर्फ नारे ना रहें, आम बंदा इसको रोज़मर्रा में कैसे इस्तेमाल करे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में जितना भी सूफिया का जो काम है ये किताबी है ही नहीं। इस्लाम बोलने वाली बात नहीं, करने वाला काम है। एग्जैक्ट। तो इसी तरह से तसव्वुफ भी जो है ये सिर्फ कहने वाली बात नहीं है, ये करने वाला काम है। और आजकल के जो बच्चे हैं जेनजी, इनके ऊपर नई टेक्नोलॉजी का गलबा तो है, लेकिन मैं दूसरी तरफ से होपफुल भी बहुत हूँ कि ये लोग इंटेलिजेंट भी बहुत हैं, हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। जहाँ पे ज़िंदगी को हम लोग ख़त्म कर रहे हैं वहाँ से ये शुरू कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ स्टेप तो ये हमसे ऐड होंगे ना। तो इस्लाम भी कभी किसी दौर में पुराना नहीं हुआ, और तसव्वुफ भी किसी दौर में पुराना नहीं हुआ।
اس کا مطلب ہے کہ یہ ہر آنے والی نسل کے لیے ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے وہ زندگی کے اپنے مقاصد نکالیں. ابھی اگر ہم یوں کہیں کہ ان کی زندگی کا مقصد صرف یہ ہے کہ انہوں نے پیسے کی ریل پہ نظر آ رہی ہے، ان کو شہرت کی ریل پہ نظر آ رہی ہے، تو جا رہے ہیں ادھر، غور کر رہے ہیں ادھر کیسے پیسے کمانے ہیں، کیا کرنے ہیں، لیکن ایک سرٹن ٹائم پہ آ کے آپ کو کچھ اور بھی زندگی سے چاہیے ہوتا ہے، اور وہ اکثر کسی نہ کسی غم کی شکل میں انسان کے پاس آتا ہے. آپ غور کریں، خوشی میں تو کسی کو شاید نعوذ باللہ اللہ بھی یاد نہیں آتا. ٹرو دیٹ ہے نا جی. لیکن جب کبھی زندگی میں غم آپ کو ملتا ہے کسی بھی طرح سے جانے ماس بچھاتے اور ہم لوگ پھر ایسے بندے بھی ڈھونڈتے ہیں تسبیحاں ہاتھ میں، اور ہمیں کہتے ہیں ہمیں کوئی توڑ مل جائے اس چیز کا. ابن مریم ہوا کرے کوئی، آخر اس درد کی دوا کرے کوئی. تو وہ جو دوا کے لیے پھر یہ جو ڈھونڈتے ہیں نا، دوائیں پھر جاتے ہیں، وہ پھر جاتے ہیں، اور ان کو پھر چاہیے ہوتا ہے کہ ہمارا پرپز لائف کا یہ تھا، ہم نے چاہا یہ تھا. خوشی اور تقدیر کے درمیان میں اگر فاصلہ بڑھتا جائے تو غم ہے. آپ کی خوشی ایک چیز میں ہے لیکن تقدیر کا فیصلہ کچھ اور ہوا ہوا ہے. اب ایکسیپٹ نہیں ہو رہی دونوں چیزیں ہیں، کولیبریٹ نہیں کر رہی آپس میں. تو اس کا مطلب ہے کہ اب درمیان میں کیا غم ہے. اگر تقدیر اور خوشی قریب آ جائیں تو یہ تو خوش نصیبی ہوگی، خوش نصیبی ہوگی کہ جو میں نے چاہا میرے مالک نے مجھے وہ دے دیا تو میں خوش ہو گیا. یہاں پہ تصوف جو آتا ہے نا، جو خیال جو سکھانے کے لیے آتا ہے، وہ سرکار والا صاحب نے کہا ہے کہ تم اپنے ارادوں کو اگر اللہ کی مرضی کے تابع کر لو تو خوشی غم برابر ہے. کیونکہ یہ ایک ہی مصنف کی دو تحریریں ہیں. ایک میں وہ خوشی کی چٹھی کبھی بھیج دیتا ہے، کبھی وہ غم کی چٹھی بھیج دیتا ہے. بات فیصلے والی یہ ہے بھیج کون رہا ہے چٹھی، وہ آپ کا کیا لگتا ہے. اگر آپ کو اس سے محبت ہے یا آپ کی کنیکٹیوٹی اس ذات کے ساتھ ہے جو خوشی، غم، شفا، بیماری، عزت، ذلت، آپ کا رزق، آپ کا آنا، آپ کا جانا، ہر چیز کا تعین کر کے جو بیٹھا ہوا ہے یہاں پر، اس نے سب کچھ آپ کے لیے آپ کے آنے سے پہلے تیار کر کے رکھا ہوا ہے. آپ کے آنے سے پہلے وہ بتا دیتے یہ تمہارے آپ کے ماں باپ ہیں، آپ جو مرضی کر لیں نہیں چینج کر سکتے. آپ اپنی قد کی حد میں قید ہیں، جو مرضی کر لیں نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے ہر انسان کا اپنی صفات ہوتی ہے. میں کہوں کہ مجھے اس کی صفات مل جائیں تو خواہش تو اچھی ہے، اگر ایسا کیسے ہو کہ میں اپنی صفات کو اجاگر کرنا شروع کر دوں. کیا میرے اللہ نے میرے اندر اس صفات نہیں ڈالی؟ تو جنزی کو بھی نا ایک ٹائم کے اوپر یہ چیزیں ان کی کھلنی شروع ہو جائیں گی. اچھی بات یہ ہے کہ ایکسیپٹیبلٹی ہے، یہ جانتے ہیں، اور یہ جہاں پہ سمجھ لیں وہاں پہ مان بھی لیتے ہیں. اور اس سے جنزی کے بعد ایک نیا ایشو سٹارٹ ہو جائے گا الفا کا. یہ الفا سوسائٹی آ گئی ہے، جیسے اب جنزی سوسائٹی چل رہی ہے، اب الفا سوسائٹی آ میرے گھر میں سارے ہی ہیں ماشاءاللہ. پھر تو مطلب نیکسٹ جنریشن میں آپ آگے بٹ 2 اسٹیپ فارورڈ چل رہے ہیں. سب کو دیکھ رہے ہیں. جیسے سوشل میڈیا کا دور چل رہا ہے، ہم نا سوشل میڈیا کو دیکھ کے بہت زیادہ انفلوئنس ہوتے ہیں. واہ وہ کتنے اس کی ریلز دیکھ کے اکثر کتنی اچھی زندگی گزارا ہے، کتنی شہانہ زندگی گزارا ہے، لیکن انٹرنلی اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ صرف اس بندے کو پتا ہے. وہ کمرے میں رات کو کس سچویشن میں ہوتا ہے، یہ دن کے ٹائم وہ کس سچویشن میں ہوتا ہے، یہ اس بندے کو پتا ہے. ریلز میں آپ کیا دیکھتے ہو؟ ایک شہانہ زندگی دیکھتے ہو، بہت لگژریس لائف دیکھتے ہو. حضرت واصف علی واصف نے اس کا کیا توڑ نکالا ہے؟ آپ نے کہا جتنی زندگی سادہ کر لو گے اتنی آسانی تمہیں مل جائے گی. زندگی میں آسانی ڈھونڈنی ہے نا. زندگی پیسہ کیوں کماتے ہیں آپ کہ زندگی میں آسانی ملے. اگر پیسہ نہیں آ رہا تو ہم دکھاوے کی زندگی بھی شروع کر لیتے ہیں. یہ جن کی آپ بات کر رہی ہیں، جن کی ریلوں کی بات کر رہی ہیں، اس میں سے آدھے سے زیادہ لوگوں نے تو رینٹ پہ چیزیں لی ہوتی ہیں. ہاں ایگزیکٹلی، پتہ بھی نہیں ہوتا ہے نا کہ اب دیکھیں کہ مقصد جب تک ذات کا تعین نہ ہو تب تک بہت مشکل ہے بات. سرکار نے ایک جگہ فرمایا کہ تم نے کچھ پروگرام بنایا، تم نے اس کے اوپر کام شروع کیا
اور تم سکسیسفل بھی ہو گئے. اب مجھے تم یہ بتاؤ کہ یہ اس کی جو خوشی ہے یہ تم نے اپنے لیے ریسیو کی ہے یا اپنے کسی محبوب کے لیے ریسیو کی ہے, یا جس نے تمہیں کامیابی دی ہے تم نے اس کے لیے ریسیو کی ہے؟ اگر اپنے لیے, صرف اپنی ذات کے لیے ہی تم نے ریسیو کی ہے, تم مبارک ہو, تم انا کے مسافر ہو. تمہارے اندر اپنی ذات کی انا چھپی ہوئی ہے, تم ابھی تک اپنے لیے ہی زندہ ہو, خود کو ہی خوش کرنا چاہ رہے ہو زندگی میں. اگر تم اپنے آپ سے بڑھ کے کسی کے لیے, ماں باپ بھی فرض کیے ان کی خوشی کے لیے کام کرتے ہیں تو محبوبیت مل گئی آپ کو. بچوں کے لیے کام کرتے ہیں ہم لوگ, گھر والوں کے لیے کام کرتے ہیں, ان کو خوشی ملے, تو اس کا مطلب ہے کہ محبوبیت. اگر آپ کا کہیں منشا یہ ہو جائے کہ اس خوشی سے میرا مالک بھی خوش ہوگا, اوہ تو وہ روحانیت شروع ہو گئی. اور پھر اچھا, مجھے اس بات سے نا مجھے اپنی ایک کہاوت ایک یاد آ کہ پنجابی میں کہاوت ہے کہ لوگوں کا منہ لال دیکھ کے اپنے منہ پہ چپیڑے نہیں مار لیتے. یہ پنجابی کہاوت ہمارے پنجابی بڑی مشہور ہے. تو وہ خیر اب آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ جو ریالٹی ہوتی ہے نا, وہ ایکسیپٹینس ہوتی ہے نا, وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. آپ کو اپنے آپ کو ایکسیپٹ جو کرنا ہوتا ہے نا, وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اچھا, آگے جو ایک سوال آ جاتا ہے وہ آ جاتا ہے رشتوں میں بے وقتی. ٹھیک ہے, وہ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. بے شک. حضرت واصف رحمۃ اللہ علیہ کی اگر آپ چیزیں دیکھیں یا ان کی ایسے, ہم لوگ اکثر ریل سے اگر ہم بات کریں یا ویڈیوز کے ہم ایسے بات کریں, ان میں اکثر ایسی باتیں کہی جاتی ہیں جو ایسا لگتا ہے ہمارے لیے ہی کہی گئی ہیں. وہ اتنی, اور وہ ایسا لگتا ہے بس ہماری فیلنگز کو لفظوں میں پرو دیا گیا ہے. وہ صرف لفظ کا اظہار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ از دل خیزت بر دل ریزت, کہ جو دل سے نکلتی ہے وہ دل پہ اثر ضرور کرتی ہے. تو صرف یہی نہیں کہ الفاظ دیے, آپ کے الفاظ اور اس پرابلم کا حل بھی بتایا. یعنی کہ صرف یہ نہیں کہ مفہوم بیان کیا, مفہوم کا رخ کدھر ہونا چاہیے یہ بھی بتایا. یعنی کہ ایک سٹیپ آگے کا بھی دیکھنا چاہیے نا, کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر زندگی میں ہمیں کوئی غم مل گیا یا خوشی مل گئی, اس کا ہماری ذات کے اوپر کیا اثر ہوگا, ہم نے اس کو کس طرح سے ڈیل کرنا. غم کو بھی ڈیل کرنے کے بڑے انداز ہوتے ہیں. خوشی بھی کئی لوگوں کو جلدی راس نہیں آتی ہے نا, وہ بھی پاگل سے پھٹ سے جاتے ہیں کچھ لوگ ایک دم سے, جیک پاٹ لگ گیا راتوں رات والا نا, بس وہ پھر انسان کو اگلے انسان کو انسان بس پھر اب دیکھیں, اب میں کہوں کہ اس کو کامیابی ملی یا اس کو ناکامی ملی, بیسیکلی اللہ تعالیٰ دے کی بھی آزما رہا ہوتا ہر چیز کو. وہ کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ میں تمہیں آزماؤں گا بھوک سے. اب بھوک کا ایک مطلب تو ہنگر بھی ہے, اور بھوک کا ایک مطلب وہ ہے کہ جو چاہیے وہ مل نہیں رہا, یہ بھی ایک بھوک ہے. تو اللہ کہتا ہے میں اسے بھی آزماؤں گا تمہیں. پھر میں تمہیں آزماؤں گا تمہارے پھلوں کے خراب ہونے سے. پھل کیا ہوتا ہے؟ محنت کا نتیجہ. آپ کا ایسٹ ہوتا ہے, آپ کا ایسٹ پڑے پڑے خراب ہو گیا تو آپ اس میں کیسا بیہیو کریں گے. ٹھیک ہے, پھر اللہ تعالیٰ نے 3-4 اور چیز, میں تمہیں اس سے بھی آزماؤں گا, اس سے بھی آزماؤں گا. ابھی جس سے آپ نے بات کی ہے بیماری, نقصان, ناکامی, یہ ساری اس میں ساری چیزوں پھل میں اگر اس صورت میں دیکھا جائے کہ سارے اس کے فیزز آ جاتے ہیں. ان چیزوں کو واصف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی طرف سے تربیت کہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, نوجوان نسل کو یہ درس کیسے سمجھایا جائے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ جیسے غم جو ہے نا وہ چھوٹے آدمی کو توڑ دیتا ہے, بڑے آدمی کو سرفراز کر دیتا ہے. چھوٹا آدمی کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا آدمی ہوتا ہے جس کا ظرف چھوٹا ہوتا ہے, جو غم کے آنے پہ واویلا مچا دیتا ہے, جو غم کے آنے پہ شور ڈال دے گا, غم کے آنے پہ دنیا میں رولا ڈال, اے آسمان قہر برسا دیا تو نے مجھ پر, یہ کیا کر دیا. وائی می کے نعرے لگتے ہیں, ہے نا جی, اے اللہ میاں وائی می, میں ہی ملا تھا ایک تجھے. ہم شکایت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, مختلف صورتیں اس کی ہیں ہماری. تو یہ ہے چھوٹے ظرف والے لوگ. اور جو کچھ میں نے لوگوں کے کہتے ہوئے سنا ہے
کہ پتہ نہیں ہماری آزمائش کب ختم ہوگی. ہم ایک چیز سے گزرتے ہیں, ہمارے سامنے دوسری چیز ہمارا انتظار کر رہی ہوتی ہے. تو وہ لوگ کس کیٹیگری میں؟ وہ لرننگ کے پروسیس میں ہیں. کچھ لوگ سن کے سیکھ لیتے ہیں, کچھ دیکھ کے سیکھ لیتے ہیں, کچھ کر کے سیکھ لیتے ہیں, کچھ گوڈے گٹے توڑوا کے بھی نہیں سیکھتے. ہاں وہ کہتے ہیں نا زندگی تب تک چپیڑے مارتی ہے جب تک آپ سیکھ نہیں لیتے. وہ پھر نہیں سیکھتے, وہ آخری دم تک نہیں سیکھتے. افسوسناک بات ہے, ان کے بیچ میں کہیں پہ کوئی چیز لاکڈ ہے, ان لاک نہیں ہو رہی ہے. وہ خول ہے ان کے اندر کا, جو خول ٹوٹ نہیں رہا ان سے اور کھل نہیں رہا, اور وہ اپنے ہی خول میں قید ہوئے ہوئے. تو انسان جب روتا ہے نا کبھی, تو پھر یہ احساس ہوتا ہے کہ دھل کیا رہا ہے اندر سے. آپ کے غم, آپ کی جو آنسو نکلتے ہیں, یہ اندر کی طہارت ہوتی ہے کہتے ہیں. بعض اوقات بڑے بڑے گناہ, سرکار ویسے صاحب کہا کرتے تھے کہ اپنے آنسوؤں کو نا دن کی روشنی سے بچایا کرو, ان کو رات کی تاریکی میں لے کے جایا کرو اور اس ذات کے سامنے بہایا کرو. وہ جانتا ہے آنسوؤں کی قیمت. وہ ایک سرکار ویسے صاحب کا شعر ہے کہ وہ آنسوؤں کی زبان جانتا نہ تھا واصف, مجھے بیاں کا نہ تھا حوصلہ میں کیا کرتا. اس کو آنسوؤں کی زبان سمجھنے والے لوگ کون سے رہ گئے ہیں؟ وہ ہے ایک رب تعالیٰ کی ذات, وہ آپ کے آنسو سمجھتا ہے. اگر آپ دنیا کے سامنے گلا نہ کریں, دنیا کے سامنے آپ سمپتی ایمپتھی لینے کی کوشش نہ کریں, تو اس ذات کے سامنے اگر جا کے اگر آپ اپنے آنسوؤں کو بہائیں گے, وہ ہے اس کا قدردان, وہ ہے جو اس کی قیمت ادا کر سکتا ہے, دنیا نہیں کر سکتی. دنیا نہیں کر سکتی. صحیح بات ہے, یہ دل کی بات آپ نے کر دی, اور بہت سارے لوگوں کے دل کی بات اس ٹائم کی ہے. اور کئی لوگ ایسے ان ایکسپیرینس سے گزرے بھی ہوں گے جنہوں نے کسی ٹائم پہ دکھ کے کسی گھڑی میں انہوں نے اپنا ایک دکھ جو نا وہ شیئر کر دیا ہوگا اپنے کسی دوست کے ساتھ, اور بعد میں اس کو جا کے اس کو احساس ہو کاش میں یہ چیز نہ کرتا. اور وہ کاش ہوتا نا ورڈ, یہ بہت یہ بہت تکلیف دہ ورڈ ہوتا ہے. ہاں کہ کاش یہ چیز نہ ہوتی, کاش میں اس انسان کے ساتھ ایسا نہ کرتا, کاش اس انسان کو میں چیز نہ بتاتا. تو اس کا یہ بتا دیا کہ اگر آپ نے, ہم ہمارے بڑے بوڑھے, ایون تو ہمارے پیرنٹس بھی, ہم لوگ بھی اکثر باتوں میں کہتے ہیں یار نماز پڑھا کرو, یار اللہ تعالیٰ سے پوچھو, یار اللہ تعالیٰ سے بات کرو, اللہ تعالیٰ سے مانگو. وہ بہت بڑا ظرف والا ہے, وہ آپ کے پردہ رکھنے والا ہے. اس سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے جو آپ کی گناہوں پہ, آپ کی چیزوں پہ پردہ رکھ سکے اور آپ کو پھر نوازے بھی. ٹھیک ہے, کاشف صاحب یہ بتائیے کہ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی تحریروں میں مذہبی خوف کم اور انسان کو سمجھنے پر زیادہ زور ملتا ہے, کہ وہ روایتی مذہبی سوچ سے مطمئن نہیں تھے؟ نہیں, بالکل نہیں, ایسی بات نہیں ہے. مذہبی سوچ کے اینگلز کو بیان کس نے کس طرح کیا ہے, یہ بات بڑی معنی رکھتی ہے. جیسے میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں. نماز ہو رہی ہے, مولوی صاحب کھڑے ہوئے ہیں, میں پہلی صف میں مولوی صاحب کے بالکل پیچھے کھڑا ہوں. تو مولوی صاحب نے ایک دم سے کہا کہ جن کی شلواریں ٹخنے سے اوپر نہیں ہیں وہ لوگ جہنم میں جائیں گے. تو میں نے دیکھا کہ میں نے جرابیں بھی پہنی ہوئی ہیں اور میری شلوار ٹخنوں سے اوپر بھی نہیں ہے. تو میں نے مولوی صاحب سے کہا, میں کہ مولوی صاحب پھر نماز رہن دیجیے, جن میں جانا ہی ہے ادھر نیت سے. آپ کے تو ہم لوگ اکثر کہتے ہیں کہ نیت سے, اگر میرا فیصلہ ہو چکا ہے کہ میں نے جہنم میں جانا ہے, تو پھر آپ مجھے نماز کیوں پڑھا رہے ہیں؟ تو اب یہ ایک لاجک کو سمجھنے کی کوشش کرنے کے بجائے ہم نے اس کو اس طرح کا ایک نفاذ بیان کرنے والوں نے کر دیا کہ اس کی حقیقت سے ناشنا ہو گیا. واقعہ یہ ہوا ہے کہ اس دور میں لوگ لمبے کپڑے سلوایا کرتے تھے شاہانہ انداز کے لیے. زمین پہ جیسے وہ آپ دیکھتی ہوں گی وہ جو گوروں کی فلمیں آتی ہیں, اس میں وہ جو دلہن ہوتی ہے اتنا لمبا پیچھے گاؤن زمین کے اوپر ہے نا جی, آ رہا ہوتا ہے, پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں, وہ گاؤن ٹائپ ہے زمین پہ. تو عرب کے دور میں بھی یہ شاہانہ انداز کہلاتا تھا کہ جس کے کپڑے پیچھے سے زیادہ لٹکتے ہوئے آ رہے ہوتے تھے. اچھا. تو یہ شاہانہ انداز کو توڑنے کے لیے تو حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے ہوئے ہیں, سرکار دو عالم نے یہ جب کہا تو آپ نے حضرت ابوبکر نے دیکھا کہ میرے بھی ٹخنوں سے اوپر نہیں ہے. تو انہوں نے کہا حضور میرا بھی. تو انہوں نے فرمایا نہیں, آپ کے اندر تو نہ انا ہے نہ تکبر ہے, یہ تو آپ کے لیے ہے ہی نہیں.
یہ تو جن کے اندر انا پھنسی ہوئی ہے، جنہوں نے شو کرنا ہوتا ہے، ان کے لیے فکرہ تھا کہ ٹخنوں سے اوپر کریں تاکہ وہ لمبا لباس والا جو ہے اور رعونیت جو آپ اپنی فرعونیت دکھا رہے ہیں وہ بند کریں. اللہ کو عاجزی پسند ہے، اللہ کو انکساری پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو سادگی پسند ہے. اچھا، اگر آپ آج بھی مسجد میں جائیں تو وہاں پہ جتنے بھی نمازی ہوتے ہیں انہوں نے ٹخنوں سے اوپر تک وہ فوراً سے جلدی جلدی نماز پڑھنے سے پہلے وہ کر لیتے ہیں. کیا وہ یہ اس چیز کو فالو کر رہے ہیں کیونکہ ان کی نماز اس طرح سے قبول نہیں ہوگی، یا میں کہتا ہوں کہ لاجک بھی سمجھا دیا کریں، کیا حرج ہے؟ ہاں دیکھیں کیوں یہ حکم کیوں آیا ہے، اس کے پیچھے مدعا کیا تھا، کیا ہم اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو قرآن جب آپ ریڈ کرتے ہیں تو قرآن میں بہت سارے لوگوں کو ایڈریس کیا گیا. ایک تو اللہ نے اپنے بارے میں ایڈریس کیا، میں ہوں رحمان ہوں، میں ہوں قہار ہوں، میں ہوں رحیم ہوں، میں منصف ہوں، میں بصیر ہوں، میں سمیر ہوں، میں سب کچھ ہوں ہے. اس کی ساری خصوصیات اس میں بتائیں، قرآن نے بتایا گیا. پھر قرآن نے اپنے رسولوں کا ذکر کیا، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، اور انسان کا ذکر کیا. 3 چیزیں ٹوٹل ہیں اس کے بیچ میں قرآن کے. اور جب اللہ تعالیٰ انسان کا ذکر کرتا ہے تو انسانوں کے بیچ میں اس نے بتائی کیٹیگریز. سکھا بھائی صاحب کہتے تھے کہ قرآن شریف پڑھنے سے پہلے تم نا اپنا نام رکھو ایک کہ تم کون ہو، اور پھر تم قرآن کو پڑھو گے تو تمہیں سمجھ آئے گی کہ قرآن مجھ سے کیا کہہ رہا ہے. مثلا قرآن کہتا ہے کہ حسد کرنے والے ہوتے ہیں بڑے بہت. اچھا، حسد کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے شر سے بچائے، حاسدین کے شر سے بچائے. یہ اللہ آیت آئی گی اس کے اوپر پوری کی پوری. اب جو حسد کرنے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا ایڈریس کیا وہاں پہ، غور کریں. ان کے لیے کوئی اچھی باتیں نہیں ہے نا. پھر اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا. منافقین کون ہیں؟ جو ادھر بھی سچے ہیں، بڑے پلیئر ہوتے ہیں یہ لوگ ہیں. تو جو گیم پلیئر ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ پھر کہا مومنین. اب مومنین کو اگر آپ کا نام مومنین ہے تو پڑھیں، آپ کے لیے تو بشارتیں اور وہ صابرین ہیں اور وہ شاکرین ہیں اور وہ مومنین ہیں. تو ہم لوگ ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پا رہے ہم ہیں کون اصل میں. اچھا، ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے، ہم لوگ بار بار اس انسان سے ڈسے بھی گئے ہوتے ہیں، وہی والی بات، ہم سبق نہیں سیکھتے. ہم بار اصل میں وہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو دل ہے نا یہی آپ کو رستے پہ بھی لے کے چل سکتا ہے، گمراہ بھی کر سکتا ہے. تو باقی زندگی کے فیصلوں کے اوپر نا یہ بھی غور کرنا چاہیے. ایک بندے نے پتھر مارا ایک بندے کو، اس کے ماتھے پہ لگا، خود نکلا ہے. اس نے سوچا کہ میں کس سے لڑنا ہے، میں نے پتھر سے لڑنا ہے جس سے میرا خون نکالا ہے. وہ فضول بات ہے، پتھر سے کون لڑتا ہے؟ اس ہاتھ سے لڑنا چاہیے جس ہاتھ نے مجھے پتھر مارا ہے. تو نے کیوں مجھے پتھر مارا؟ پھر اس نے سوچا کہ نہیں، اس ہاتھ نے بھی مجھے کیوں پتھر مارا ہے، مجھے تو اس سے لڑنا چاہیے جہاں سے حکم ہوا ہے کہ اس ہاتھ کو کہ مجھے پتھر مارے. یہ کوئی تقدیر کا کھیل لگ رہا ہے مجھے. اب تقدیر کے لیے میں اللہ سے لڑوں، میں تو نہیں لڑ سکتا، سوری. زندگی کے جب چھوٹے چھوٹے واقعات ہو رہے ہوتے ہیں نا، بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. آپ کہتے تھے چھوٹی چیز کو چھوٹا نہ سمجھو، بڑی چیز بڑی نہیں رہے گی. صحیح بات. چھوٹا آدمی کو چھوٹا نہ سمجھو، تمہاری نظر میں کوئی بڑا آدمی بڑا نہیں رہے گا. اچھا، اگر میں زندگی کی اس حوالے سے بات کروں تو ہم لوگ آپ نے بھی اکثر دیکھا ہوگا، ہم کہتے ہیں کہ معاف کر دو اور دوبارہ اس راستے پہ مت جاؤ. معاف کر دو اس انسان کو لیکن دوبارہ اس راستے پہ مت جاؤ اور اللہ پہ چھوڑ دو. ہم کیا کرتے ہیں، ہم معاف تو کر دیتے ہیں لیکن ہماری جو تکلیف ہوتی ہے نا وہ اسی جگہ پہ ہوتی ہے. وہ ہماری تکلیف کم نہیں ہوتی ہے، نہ وہ ہماری تکلیف وہ بڑھتی وقت کے ساتھ جائے گی. یار اس بندے کے پہ میں نے بڑا اعتبار کیا تھا، اس لڑکی پہ میں نے بڑا اعتبار کیا تھا، ٹھیک ہے. یہاں پہ اعتبار کو ٹھیس پہنچانا مجھے لگتا ہے گناہ جو ہے نا کبیرہ سے بھی بہت اوپر والی بات آ جاتی ہے کہ ایک انسان نے آپ کو اپنا اعتبار دیا ہے.
दौलत, पैसा, शोहरत, हर चीज वापस आ जाती है, एतबार वापस नहीं आता। ठीक है, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? अब देखिए, मजे की बात ये है कि धोखा हमेशा कोई अपना ही देता है, अपना ही देता है, गैर तो दे नहीं दे सकता। नहीं सकता, क्योंकि उसको आपकी कमजोरियों का नहीं पता होता, गैर के आपके साथ कोई कंसर्न ही नहीं, कंसर्न ही नहीं है। तो धोखा इंसान कहाँ खाता है। और ये इसकी ना अशफाक साहब एक बड़े मजे की मिसाल देते थे, आप कहते हैं ये जो धोखा है ना, ये बड़ा चालाक है, हाँ, वापस मुड़ के जरूर आता है, वापस मुड़ के आएगा जिसने दिया है, है। फिर ना रोना, हाँ, फिर ना कहना क्योंकि तुमने धोखा दिया। धोखा दिया। अच्छा, आपने एतबार किया किसी पे, आपकी फितरत है कि आप अपनों पे एतबार कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, होते हैं, फितरतन होते हैं कि भाई अच्छे अच्छे लोग ही होते हैं, मैं जिनको कहता हूँ कि जल्दी से अपना बना लेते हैं, जल्दी से एतबार भी कर लेते हैं, जल्दी से धोखा भी खा लेते हैं और जल्दी से रो भी पड़ते हैं। रो भी पड़ते हैं। ठीक साफ दिल के बेचारे होते हैं, साफ दिल के होते हैं ना, उनका कोई कसूर नहीं होता, उनका कसूर इतना वो साफ दिल के हैं बस। तो आप गौर करें कि ये जो लोग हैं ना, दुनिया से इनको धोखा जरूर मिलेगा, तकलीफ भी होती है, लेकिन तकलीफ की राहत के बनने का जो सफ़र है ना, ये इंसान बनने का सफ़र है। एक मैं मिसाल दिया करता हूँ अक्सर कि आप अगर ड्राइव कर रहे हैं तो आपके सामने इतनी बड़ी स्क्रीन है, आप आगे देख रहे हैं, पीछे देखने के लिए रेयर व्यू मिरर लगा होता है छोटा सा ऊपर है, उसमें आप देखते हैं पीछे क्या है। ये आपकी ज़िंदगी की गाड़ी है, आगे फ्यूचर है आपका, क्योंकि फिल्म का वो हिस्सा जो गुजर चुका हुआ है वो दोबारा नहीं आना। ये भी चल रही है आपकी फिल्म, ये गुजर गए हैं 30 मिनट्स, ये 30 मिनट्स लाइफ के दोबारा नहीं आएंगे। इसके बीच में गम है, खुशी है, कुछ भी है, ये 30 मिनट्स आपके गुजर चुके हैं। ये वो माजी है जो बैक व्यू मिरर में आपने पीछे देखना है, बस आपने इतना ही देखना है, उसके बाद फोकस कैसे करना है आगे, पीछे से सबक ले लिया, आगे की तरफ चल पड़े। अगर आप पीछे ही देखते रह जाएंगे, आप डेफिनेटली एक्सीडेंट कर बैठेंगे। इस बात से एक बात मेरे माइंड में आई कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनका किसी से कोई लेना, हमने अभी की बात की ना कि धोखा इंसान को वही देता है जो उसके जानने वाले थे। कभी धोखा वहां से मिल जाता, हम कहते हैं यार इसका तो मैंने कुछ किया ही नहीं था इसको तो मैंने कुछ कहा ही नहीं था, इसने भी मुझे धोखा दे दिया। इसके पर्सनल रीजंस है ना, उसकी अपनी जेलसी भी हो सकती है, हाँ, उसके हासिदीन, मुनाफिकीन, यहाँ पे ये अल्फाज आते हैं, ये आते हैं, और ये सब दुनिया के बीच में ही है। ये जैसे जैसे अब चाहे जेनजी इस रास्ते से गुजरे हैं, अल्फा गुजरे हैं, मिलेनियम गुजरे हैं, जो भी गुजरे, जिंदगी अपना सफर दिखा के रहती है, उसने रिश्तों से गुजारना है, जरूर गुजारना है। अच्छी बात यह है, जैसे सरकार दो आलम की हदीस मुबारक है कि मोमिन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जा। आपने एतबार कर लिया, दोबारा मत कर, डसे गए हैं, इस पे ना करना। बिल्कुल सही बात है, लेकिन एतबार करना छोड़ना ना। मैं कहती हूँ जब एक दफा एतबार आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग चीज से खत्म हो जाता है ना, फिर आप दुनिया से एतबार की तरफ भी हम आपका बड़े कम हो जाते हैं। लेकिन देखें कि अभी भी अच्छाई बुराई के लेवल्स चल रहे हैं दुनिया में, अच्छे बुरे लोग मौजूद हैं। कैसे पता चलेगा ये बंदा बड़ा अच्छा है? हाँ, आप तो उस बंदे को भी बहुत अच्छा कहते थे जिससे आपने धोखा बहुत बुरे तरीके से धोखा खा लिया। सबसे पहले तो सरकार साहब कहते थे कि तुमने दोस्त से धोखा खाया है तो अपनी अकल पे अफसोस करो जिसने उसे दोस्त समझा। दोस्त तो कहते ही 2 सच्चों को है, 2 सत सच्चा, सत नाम है ना जी, सच्चा नाम, 2 सत, 2 सच्चे। ये 2 सच्चे तो 2 मोमिनीन भी हो सकते हैं। मोमिन का आईना होता है, तो वो एक दूसरे को एक दूसरे की चीजें दिखाता है। आईना क्या करता है कि कोई चीज़ रह गई है, ठीक कर लो भी, इसको कंघी आई है, आप आज सब ठीक कर लो, वो आपको आपकी खामियां खूबियां दिखा रहा होता है। तो मोमिन एक दूसरे के लिए आईने का काम करता है, लेकिन आम दुनिया के अंदर ये मिलते बड़े रेयर हैं। बहुत जिंदगी में ना कोई एक आदमी मिलता है, मैं आपको बताऊं। बाकी आपके ऑफिशियल रिलेशंस हैं, आपके प्रोफेशनल रिलेशंस हैं, आपके
میٹرنل سائڈ ہے, پیٹرنل سائڈ ہے آپ کی, گھرے میں آپ. لیکن اس میں سے نا کچھ لوگ نا سلیکٹ کرتی جائیں وقت کے ساتھ ساتھ, آپ بھی نہیں سارے, کہ جن لوگوں کو, ویسے اپنے کا بڑا خوبصورت فکر ہے کہ جن لوگوں کو تمہارے جانے سے سچ میں غم ہوگا ان کو زندگی میں خوشی ضرور دے کے جانا. یہ تمہارا کام ہے. تمہیں اگر واقعی پتہ چل گیا کہ یہ لوگ میرے جانے سے ان کو رنج ہوگا, کم از کم زندگی میں تم خوشی تو دے کے جاؤ. خوشی تو دے کے جاؤ. کم لوگ ہوتے ہیں. بڑی گہری بات کر دی آپ نے, بہت گہری بات کر دی آپ نے. ہم اپنے ہی دکھوں میں اتنا زیادہ گھر جاتا ہے کہ ہم سے جو پیار کرنے والے ہوتے ہیں, جو ہمارے بڑے قریب ہوتے ہیں, ہم ان بیچاروں کو بھی اسی سینیریو میں لے جاتے ہیں, یا ہم اپنے ہی غموں میں اتنا زیادہ ہو جاتے ہیں. اچھا, میرا ایک سوال وہیں پہ رہ گیا کہ ہمیں لوگ کہتے ہیں, ہمیں بہت کتابیں پڑھ لے پہ کہتے ہیں کہ معاف کرو اینڈ موو آن. آپ نے معاف کر دیا, موو آن بھی ہو گئے, یا معاف نہیں بھی کیا, آپ نے کہا کہ اتنا معاف میں اللہ پہ چھوڑتا ہوں, اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی, معاف کرنے سے بڑھ کر. تو ہم اللہ پہ چھوڑ کے ہم اپنی زندگی چلا رہے ہوتے ہیں آگے. چھوڑتے نہیں ہیں, یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہم لوگ اگر چھوڑ دینا اللہ کے اوپر تو بہت سکھی ہو جائیں. ہم نے دھیان رکھا ہوتا ہے پیچھے اس کا کہ ہم نے اللہ پہ چھوڑا, اللہ کیا کرے گا اس کے ساتھ. اب مجھے دکھ دیا ہے, یہ خوش کیسے پھر رہا ہے. ہم سبمٹ پورا اپنا آپ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کو, سبمیشن جس کو بولتے ہیں. تو ہم اگر اپنے میٹرز کو واقعی سبمٹ کر دیں اس بارگاہ کے اندر کہ یا اللہ کیس سبمٹڈ ٹو یو, میرا اب اس سے کوئی لینا دینا نہیں, نہ خوشی نہ غم. لیکن ہم غم سنبھال کے رکھتے ہیں. ہمیشہ غم سے پیار ہو جاتا ہے. غم سے پیار نہیں ہوتا, یہ ہمارے اندر کوئی نہ ایک سمپتی بھی لینے کی ہوتی ہے کہ ہم رنجیدہ ہیں, ہمارے ساتھ زندگی نے بہت دکھ دیے. بھائی دکھ دیے ہیں, کون نہیں گزرا دکھ سے. کوئی نیا کوئی بزنس آ گیا ہے مارکیٹ میں جس کے پیسے بھی نہیں مل رہے. اماں جی تھی, بیٹا انتقال کر کے جوان, اپنے علاقے کی پیر صاحب کے پاس گئی. ان کے پیر صاحب آپ بڑے کرنی والے ہیں, میرا بیٹا تو زندہ کر دیں, اس کا کیا قصور ہے, جوان بیٹا میرا چلا گیا. پیر صاحب نے کہا چلو کر دیتے ہیں, ایک کام کرو, چاول لے کے آؤ گاؤں میں سے, کسی کے گھر سے مانگ کے لاؤ چاول, تھوڑے سی چاول لے کے آؤ, اور اس گھر سے لے کے آنا جس گھر میں کبھی موت نہ گزری. وہ مائی نکلی, جا کے اس نے چاول لگا. ان کا اماں جی چاول تو ہیں, لیکن ہم کیسے کہہ دیں کہ ہمارے گھر سے کبھی موت نہیں گزری. ابا حضور تھے میرے, چلے گئے, میں گزر گئی موت یہاں سے. دادا حضور چلے گئے, میں کسی کی اماں جی چلی گئی, کسی کے بھائی چلا گیا ہے, ہر گھر سے. اماں نے دیکھا کہ یہ تو ہر گھر میں وہی کچھ ہے. وہ جاتے جاتے اس کا سارا وہ ٹھنڈا ہو گیا, اس کا وہ جو اللہ کے اوپر جو یقین تھا نا وہ کام, کہ یہ کام اس کا ہے. تو بعض اوقات چیزوں کو اڈاپٹ کرنا بھی جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی سکھا دیتا ہے آپ کو آ کے کہ اڈاپٹ کیسے کرنا ہے ان چیزوں کو. اچھا, اگر ہم ریسنٹ سچویشن کی بات کی جائے, اگر حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ آج زندہ ہوتے تو مہنگائی, دہشت گردی جو آج کل کا بہت بڑا مسئلہ ہے, اور بے چینی, اس کو دور کرنے کے لیے ایک جملے کو کیسے بیان کرتے؟ وہ تو نیگیٹیوٹی کو بھی پازیٹیوٹی والی سائڈ پہ لے جاتے تھے. دیکھ لیں, یہ تو جو لوگ مایوس ہیں اور وہ کیا کرتے سچویشن؟ دیکھیں یہ سچویشن نا کوئی مختلف نہیں ہے. اچھا, اس دور سے, ہمارے جو وہ دور تھا 80s کا جو دور تھا, اس دور کے اندر اس دور کے سویئر پرابلمز موجود تھے. اس سے بھی زیادہ سویئر, مطلب ہر دور میں اپنے ٹائپ کے سویئر ہوتے ہیں, سویئرنیس ہوتی ہے. بالکل, کتنی سویئر بات ہو رہی ہے یہ والی. یہ اس دور میں بھی اس دور کی پیک موجود تھی, درد کی بھی, خوشی کی بھی, کیوس کی بھی, جنگیں ہو رہی تھی. ایک صاحب نے پوچھا, حضور ایران عراق کی جنگ 12 سال ہو گئے, وہ بھی مسلمان, وہ بھی مسلمان. تو آپ نے کہا اچھا بات بتاؤ, وہ جنگ تم نے شروع کرائی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی. آپ نے کہا ختم کرا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں. مجھے چاہ پی پھر, اتنی ٹینشن لو جتنی ٹینشن تمہاری ڈومین میں ہے. بھائی میں دعا کر سکتا ہوں, وہ میں کر دیتا ہوں, اللہ مہربانی فرمائے, جو میری ڈومین ہے.
ہاں میری ڈومین یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے کسی کے لیے کچھ کر دوں, اپنے خیال سے کسی کے خیال کو راحت دے دوں, جا کے کسی کو کوئی کام ہوتا ہے کر دوں, یہ میری ڈومین ہے. میں نے پتہ نہیں کیا پالا ہوا ہے نا, اس گوٹھا جن بنے پڑے ہوئے سارے کے وہ ہے نا جی, جو چاہے جدھر مرضی خیال کے گھوڑے دوڑا رہے. آپ کی دیکھیں, آپ کی کل بستی پتہ ہے کتنی بستی, آپ کی کل بستی ہے, لوگ گننا شروع کریں کہ یہ میرے قریبی لوگ ہیں, یہ قریب 2 3 4, میں آپ کو گارنٹی سے بتا رہا ہوں 60 70 سے اوپر آپ کی گنتی نہیں چاہیے, یہ بستی ہے. اور اگر کسی کے پاس گن کے کوئی ایک بھی نہ رہے پھر تو دیکھ لیں, بستی کی ہستی تنہا بھی ہو جاتی ہے بعض کا, اور وہ تنہائی جو ہے وہ اگر تو مہربانی ہو جائے تو تنہائی آشنائی بن جاتی ہے, ورنہ تنہائی کرب بن جاتی ہے. تنہائی کے دونوں شاہکار ہیں, تنہائی میں آشنائی بھی ہے, اپنے آپ کی آشنائی ہوتی ہے. کہتے ہیں سرکار کی حدیث ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے گویا اپنے رب کو پہچانا. تو تنہائی میں ہی تو آشنائی ملے گی آپ کو. وہ تنہا کرتا ہے پھر آپ کو اپنا لیتا ہے, اور یہ بڑی مہربانی کی بات ہے. ورنہ ڈپریشن ہے, انگزائٹی ہے, بہت کچھ ہے, سوسائڈلز ہیں, اور بس کرم کا ہو جائے نا تو تنہائی میں آشنائی آپ کو مل سکتی ہے. جنسی جو ہے وہ جلد جو ہے وہ کامیابی کی طرف جاتی ہے, سکون کی طرف ان کو بڑی جلدی ہوتی ہے. ٹھیک ہے کہ ہمیں جو پیسہ مل جائے, سکون مل جائے, ہم جو بھی یہاں پہ انفلوئنشل والی سائٹ پہ چلے جائیں, ہمیں انفلوئنس مل جائے پوری دنیا کا. ٹھیک ہے, واصف علی واصف صاحب کی وہ تو جو سبق دیتے رہے ہیں, وہ صبر کا دیتے رہتے ہیں اور انتظار کا دیتے رہے ہیں, ان کی تعلیمات یا ان کی تعلیم ان جن زی پر کیسے افیکٹ؟ دیکھیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ زندگی دریا کے گزرنے کا جو رستہ ہے نا وہ ویسے ہی رہے گا, ویسا رہے گا. ہر ایج کا نہیں ہو رہا ہے. مجھے بھی بڑی جلدی تھی اپنے دور میں, فٹافٹ بڑا ہوں, فٹافٹ میری ایجوکیشن کس دن ختم ہوگی, کس دن میں مارکیٹ میں جاؤں گا, کام کروں گا, جاب کروں گا, کچھ بھی کروں گا. دا ڈے میں پروفیشنل لائف کے اندر انٹر ہوا, میں کہا کس مصیبت میں پڑ گیا. پڑھنا کتنا آسان تھا, صرف پڑھنا ہی تھا اور کوئی ذمہ داری نہیں تھی. یہ تو وقتے میں پڑ گیا ہوں میں تو یہ جن کو لگتا ہے کہ بھاگ کے کہیں جا سکتے ہیں, ہر ایج کا. میں کہتی ہوں, میں نا اکثر لوگوں سے جب بات کرتی ہوں نا, تو وہ جب ایسے سچویشنز کے بارے میں بات کرتے ہیں, میں کہتی ہوں کہ ہر ایج کا ایک ٹائم ہوتا ہے. ایک جیسے 1 سال سے لے کے 10 سال تک لرننگ ٹائم ہوتا ہے, 10 سال سے 20 سال تک ایک لرننگ ٹائم, ہر 10 سال کا ایک لرننگ ٹائم ہے. ٹھیک ہے, اور وہ پھر آپ تک قبر تک چلتا ہے. پھر ہم کیوں کہتے ہیں کہ جو 40 سال کا جو بندہ ہے وہ آپ کو کوئی ایڈوائز کرے, 30 سال کا, ایون 15 سال کا, کسی بھی ایج کا اگر آپ کو ایڈوائز کر رہا ہے تو اس کی بات کو غور سے سنیں. آپ ہر بات کو غور سے سنا کریں, کیونکہ وزڈم کا تعلق ایج سے نہیں ہے. وزڈم ایک عطا ہوتی ہے, وزڈم ایک نزول ہے. آتے ہیں غیب سے یہ خیالات زمیں پر, غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے. اور خیال آسمان سے آتا ہے, میں قلم گھسا رہا ہوں صرف. تو وزڈم ایسے ہوتا ہے جیسے اتنی مکھیوں کی سپیشیز ہیں اور ایک مکھی جو شہد بناتی ہے, یہ وزڈم اس پہ نزول ہوا ہے. سب کیوں نہیں بناتی, ہے نا. تو اسی طرح سے انسانوں کے اوپر بھی سم ٹائم ویسا کہا کرتے تھے کہ علم کا جو مدفن ہے نا وہ کتاب ہے, دفن ہو گیا اس میں علم. اور علم کا جو مخزن ہے جہاں سے علم نکلتا ہے وہ نگاہ ہے. وہ کسی کی نگاہ ہے فیض سے کرم ہوتا ہے. ہر علم کہیں نہ کہیں سے تو شروع ہوا ہے نا. تو باب العلم کس کو کہتے ہیں؟ علم کا دروازہ مولا علی کو کہتے ہیں. اس دور کے اندر آپ دیکھیں کہ نہ نیشنل جغرافک ہوتا تھا, نہ کچھ ہوتا تھا ہے, اور مولا علی مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں, ایک پاؤں اندر ہے ایک پاؤں باہر ہے. منافقین آ گئے کہ کچھ ایسا سوال کریں, کیونکہ دعوت تھی سلونی کی کہ سوال پوچھو
جو پوچھنا ہے. تو اس نے سوال پوچھا کہ حضرت علی وہ بتائیے گا کہ وہ جانور کون سے ہیں جو انڈے دیتے ہیں اور وہ جانور کون سے ہیں جو بچے دیتے ہیں. اب یہ اتنا بڑا سوال ہے کہ جواب دیتے دیتے صدیاں گزر جائیں شاید. ہاں جو پروں والے ہوتے ہیں فیدرز والے ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں, باقی میملز ہوتے ہیں وہ بچے ہوتے ہیں. جن کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں, جن کے کان اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں. وہی نا, وہ اس کا میں نے یہ پڑھا تھا اپنی اسکول میں کہ میملز اور برڈز کا نا اس میں, تو انہوں نے کہا تھا, ہمیں تبھی پڑھایا گیا تھا کہ ابھی بچے بھی خیر پڑھ رہے ہوں گے کیونکہ ہمارا جو سلیبس تھا وہ آکسفورڈ اور دوسرا کیمبرج تھا, تو اس میں ان کو ہمیں یہ بتایا گیا تھا جن کے پر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں, ہمارے سائنس کی ٹیچر نے بتایا تھا, اور جن کے پر نہیں ہوتے میملز ان کو کہتے ہیں, وہ جو دودھ دیتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں جن کا ہم دودھ پی سکتے. کچھ ایسے اس میں جو ہے نا وہ ایک منافق بھی ہے, چمگادڑ اس کو کہتے ہیں. پرندوں کی دنیا میں پرندہ ہے اور میملز کی دنیا میں میمل ہے. دیکھ لے وہ دیکھو جانوروں میں ایک منافق نکال دی ہے آج. یہ چیز کا مجھے نہیں پتا تھا لیکن آج مجھے یہ بھی پتہ چل گیا, لیکن شاید بھی کیوں. اچھا, نوجوان نسل میں انگزائٹی ڈپریشن پیک پر ہے. واصف رحمۃ اللہ علیہ دل کے سکون کے پانے کے لیے ان کا اگر وہ کہتے کہ پہلی چیز آپ یہ کرو تو وہ کون سی ہوتی؟ معاف کرو. معاف نہیں کیے جاتے. آپ کو شکر ہے کہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے, ورنہ یہ بھی ہو جاتا, کوئی کسی کو روٹی نہ دے. یہ میں اکثر کہتی ہوتی ہوں کہ شکر ہے کہ خدا نے اپنے ہاتھ میں رزق رکھا ہوا ہے, ورنہ انسان اتنا زیادہ وہ کہتے ہیں نا کہ خوفناک, ہم لوگ بھی جانور کے طور پہ اشرف المخلوقات اور جانور کے طور پہ ہم اتنے خوفناک ہے کہ ہم لوگ کسی کو ایک نوالا بھی کھاتا ہوا دیکھیں نا تو ہم لوگ اس کے منہ سے وہ بھی چھین لیں. تو شکر ہے کہ خدا نے جو رزق ہے نا وہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. ایک بندے نے کہا شکایت لگائی کسی کی, ہاں تو اس کا ویسے نے کہا او معاف کر دے. اس نے کہا جی نہیں کر سکتا میں معاف, اس نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے, میں کیسے معاف کر دوں. آپ نے کہا چلے انہوں نہیں معاف کرنا, اپنے آپ نو معاف کرنا ہے. اور وہ تو اپنے گھر بیٹھا ہوا کرب میں, تو ہے ادھر. اپنی غلطیوں میں اب ہم لوگ کئی دفعہ خود کو بھی معاف نہیں کر پاتے. خود کو نہیں معاف کر رہے اصل میں. ہم اگر کسی کو معاف نہیں کر رہے تو ہم اصل میں خود کو معاف نہیں کر رہے. لوگوں نے 40 سال پرانے شواہد کٹھے کر کے رکھے ہوتے. 40 سال پہلے دیکھو تم نے مجھے کیا کہا تھا, اتنی پرانی بات تم نے دفن شدہ, بڑے ہی نہیں تم وہاں سے آگے ابھی تک, پھانسی گئے. سب لوگ آج اپنے فون کھولیں, اپنی چیزیں اوپن کریں, جو آپ نے ہڈن فولڈر بنا کے چیزیں رکھی ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری ڈیلیٹ کریں اور موو آن کریں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی ناصر رہے گا ہمیشہ, اور آپ لوگوں کو محفوظ رکھے اور آپ کو اس غم سے, اس کرب سے نکالے. میری دل سے اس ٹائم ان کے ساتھ بیٹھ کے میں بہت ساری چیزیں, کیونکہ سراؤنڈنگ میری کچھ ایسی ہے, کچھ لوگ ایسے آپ لوگ ڈیلی بیسس سے ملتے ہیں جو جن کے یہ واقعی یہ ڈیلی بیسس کے لوگ ہیں جن کے ساتھ مسئلے ہیں, اور ان کو کیا لوگ کہتے ہیں تم سائیکیٹرسٹ کے پاس جاؤ, تم یہ چیزوں کی طرف جاؤ, حالانکہ یہ مین یہ چیز ہے. ہم لوگ بہت ساری چیزوں میں اپنے آپ کو نہیں معاف کر پاتے. دل کے سکون کے لیے نا, جب تک رخ آپ کا اللہ کی طرف نہیں نہ ہوگا, آپ کو دنیا بار بار ورگلائے گی, کھینچے گی, اپنی حرکتوں پہ اکسائے گی. جب اللہ نے آپ کو ایک فارمیٹ دیا ہوا ہے نا, فارمیٹ, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. فائنل بات جو میں آپ کو بتاؤں, ایسے شخص کی پیروی مت کریں جس کی عاقبت آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے. جنزی کو نا ہم نے کچھ نہیں دینا, صرف ایک فیتھ دینا ہے, that there is after life. ایک فیتھ دے دیں اپنے بچوں کو, ان کو بہت کوئی زیادہ چیزیں نہ دیں. سرکار ویسا کہا کرتے تھے اپنے بچوں کو تعلیم دو جدید تاکہ وہ رزق کما سکے, اور ان کو دین دو قدیم تاکہ برباد نہ ہو. ہمیں پرانے دین کی ضرورت ہے, نئی ایجوکیشن کی ضرورت ہے. ڈورز آر اوپن آن بوتھ سائڈس, ہر طرف کھلا ہوا ہے. بچوں کو صرف ایک فیتھ دے جائیں کہ آفٹر لائف ہے, دھیان کرنا. اچھا, یہ نا میں بات نا کسی ایک
इंडिया में किसी एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट से हम लोग इसी तरह से डिस्कशन कर रहे थे, उसने कहा हमारी जो किताब है इसमें ये होता है कि वो तो अपडेट होती रहती है, तुम लोग कुरान शरीफ पढ़ते हो, कुरान शरीफ कितनी सदी पहले, आज की जनरेशन देखो, आज की चीज़ें देखो, चीज़ें जो तो वहाँ पे अपडेट नहीं हो रही, तो तुम लोग कैसे कह देते हो कि तुम लोग के जो सारी जितनी भी मसले मसाइल हैं तुम लोग की, वो जो तब किताब लिखी गई थी, नाजिल हुई थी, उसमें तुम लोग क्या है, वो आज भी उसमें मसले वो तुम लोग हल निकाल लेते हो, हमारी तो अपडेट होती, तुम लोग की अपडेट क्यों नहीं होती है? ये कि दुनिया के तमाम मुफक्कर, थिंकर अगर इकट्ठे भी हो जाए ना तो इस बात तक पहुंचेंगे, बड़े बड़े साइंटिस्ट इस बात तक आ चुके हैं, एक घुटनों के पानी से लेकर पता नहीं कहाँ तक। हाँ, बेस्ट वेट दुनिया के मुफक्कर। हम कहें कि एथिक्स हैं, यूरोप में बहुत अच्छे एथिक्स हैं, अमेरिका के अंदर ये बहुत अच्छा है, कनाडा के अंदर फलानी चीज़ बहुत अच्छी है, पैसे बड़े अच्छे हैं, हमारे यहाँ तो उतने नहीं मिलती हमें उजरत जितनी हम मेहनत करते हैं, कुछ भी कह लें व्हाटएवर। लेकिन एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रख लें कि हमने पैरवी उसकी करनी है जिसकी आफ्टर लाइफ भी अच्छी है। ये क्या, हमें तो ये सबक नहीं दिया गया कि सिर्फ दुनिया को फोकस करना है, हमें दुनिया तो में दुनिया के बाद के लिए सारा कुछ हो रहा है। आपने पैसे कमाने हैं तो पैसे हराम तरीके से भी कमाए, हलाल भी कमाए जा सकते हैं, रास्ता आपने चूज करना है। और ये बात हमारे फेथ का हिस्सा है पहला, जो आपके नसीब में है वो आपको मिल जाएगा, वो आपको ढूंढ के मिलेगा। मतलब ये है कि कल को जवाब देना है। एक मास्टर साहब थे, उन्होंने कहा मैं तुम्हें सिखाता हूँ भाई क्या होता है आफ्टर लाइफ। हाँ। बच्चों ने कहा जी बताएं। मास्टर साहब ने जेब से निकाले पैसे, हाँ। सब बच्चों में ना अनइवनली बांट दिए। अच्छा। किसी को ज्यादा दिए, किसी को थोड़े दिए, एक को बिल्कुल थोड़े से पैसे दिए। अब वो मास्टर साहब ने कहा कि ये सब ले लो पैसे, एक हफ्ते बाद मैं हिसाब लूंगा किधर किधर खर्च किया। अब वो जिसको सबसे कम मिले थे ना, वो बेचारे की ना बूथी बन गई उसकी। थोड़े से पैसे दिए, मेरा क्या कसूर था? थोड़े से पैसे मैं भी तो बच्चा हूँ। जिसको सबसे पैसे जो वो बड़ा खुश के पूरा हफ्ता यशी मारेंगे हम तो। तुम सब कैसे कैसे, मैं मास्टर साहब का फेवरेट हूँ। एक हफ्ते बाद आए मास्टर साहब, कहेगा जी हिसाब होगा। सारे बच्चे बड़े एक्साइटेड कि आज सारे मतलब आओ चले। मास्टर साहब लेके ना सबको चले गए तंदूर पे। अच्छा। तंदूर दहक रहा था। अब कभी आपने तंदूर देखा हो तो उसकी जो साइडें जो जगह होती है ना, मट्टी वाली होती है और वो भी गर्म होती है। उसको बेसिकली गर्म किया जाता है, वो आग जला के और कोयले वगैरह रख के नीचे से। हाँ। तो अब वो जो तंदूर की साइडें हैं ना, वहाँ पे मास्टर साहब ने एक बच्चे को बुलाया जिससे सबसे ज्यादा पैसे लिए थे, कहा कि यहाँ खड़े होके हिसाब दो। अब उसने हिसाब देना शुरू किया, पाँव चलने शुरू किए, वो टपे हिसाब नहीं पूरा हो रहा अभी। हाँ। तो वो बच्चा उस दिन सबसे ज्यादा खुश था जिसके पास कम पैसे। उन्हें कहा मास्टर साहब जी ले ओके थले। तो अब आपको समझ लग गई है कि क्या जिंदगी का असल, ये वैसे बड़ी डीप बात, बहुत डीप बात है, बहुत डीप बात है अगर आप उसको अंडरस्टैंड करें तो। अच्छा, एक नौजवान वो कहते हैं कि भाई मुझे ये समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ ज़िंदगी, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, मैं डिप्रेशन का मरीज़ हो गया हूँ, मुझे आगे कोई समझ नहीं है, रास्ते मुझे बंद नज़र आ रहे हैं, उसके लिए आप क्या कहेंगे? थोड़ा सा गौर करें, दरवाज़ा दीवार में ही होता है, अलग नहीं होता। जब आपको दीवारें ही दीवारें नज़र आ रही हो ना, तो इसका मतलब है थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि दरवाज़ा दीवार के बगैर लग नहीं सकता। जब तक आप अपनी लाइफ को कोई पर्पस नहीं देंगे ना, तब तक आप वॉन्डरिंग होंगे, ऐसे लूल फिरेंगे, कुछ समझ नहीं आएगी। ये कर लो, कभी वो कर लो, अच्छा अब ये कर लो, आजकल आईटी है आईटी कर लो, स्टैटिक है स्टैटिक कर लो, फलाना ट्रेंडिंग जो चल रहे हैं वो आपको पता है, हर सुबह नए हैशटैग ट्रेंड कर रहे होते हैं नहीं, तो लोग बड़े खुश होते हैं कि उनका नाम हैशटैग में आया पड़ा हुआ है। कमाल की बात है, हालांकि बदनामी वाली बात है। अच्छे लोगों के हैशटैग नहीं आते, आपको पता ना, ये जो वायरल होता है, वायरल क्यों होते हैं? और वायरल वो चीज होती है जो हम अपनी फैमिली में बैठ के देख भी नहीं सकते, और इवन तो अकेले में बैठे तो हम एयरपोर्ट्स लगाते हैं, कुछ भी ठीक है, हम लोग उस तरह से चीजें देख रहे होते हैं।
دیکھیے یہ نا فیصلہ ہو چکا ہوا ہے کہ آپ کو اگر زندگی کے اندر پیسہ ہو، شہرت بھی ہو، پاور بھی ہو، تو اس کا نام تو پہلے فرعون رکھ چکے ہیں ہم، وہ بندے کو بندہ نہیں سمجھتا ہے نا جی، ہاں، اور اس کی عاقبت کو بھی سمجھ چکے ہیں. اور دوسری طرف سادہ ہیں، گڈریا ہیں، بھیڑے چراتے ہیں، زبان میں تھوڑی سی لوکنت بھی ہے، اور وہ سامری جادوگر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کو ہم حضرت موسیٰ کہتے ہیں، اور حضرت موسیٰ کو حکم آیا کہ فرعون کو ڈسپیچ کرو. طاقت اس دور کی بڑی ترین طاقت ہے نا جی، آج بھی اس کے نظر آتے ہیں جلوے مصر میں، احرام مصر جن کو ہم کہتے ہیں. تو کہاں گئی طاقتیں ساری؟ ہاں، لکھنے والے نے لکھا ہستی کی قسمت میں زوال، ہاں مگر باقی رہے گی ذات رب ذوالجلال. کنیکشن ادھر بنائے. پیسہ بھی کما رہے ہیں تو بھی کنیکشن بن سکتا ہے، شہرت کما رہے ہیں تو بھی کنیکشن بن سکتا ہے، عزت کما رہے ہیں تو وہ بھی کنیکشن بن سکتا ہے. ہر چیز. کئی لوگ اپنے حالات پہ صرف آمین ہی کہہ دیں تو کنیکشن بن جاتا ہے. کنیکشن بن جاتا ہے. ورنہ تو گلا تو اس بات پہ بھی لوگوں نہیں کرتے ہیں کہ بیٹی کیوں آئی ہے تو بیٹا کیوں؟ صحیح بات کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں. حالانکہ وہ ہمارے ایک انکل اپنی تھے، نئی چیز لے کر آئیں گے کوئی دوسرے والے نے صحیح تھوڑی سی وہی والی چیز لی ہے، اس نے کو لے لی ہے. اس بار ہم لوگ یہ بھی کرتے ہیں، ابھی اپنے پاس ہے تو خوش ہو جاؤ اس بات پہ کہ ہمارے پاس ہے. ہاں، اللہ کا شکر ادا کرو کہ وہی والی چیز اگر اس کے پاس بھی آ گئی تو سو واٹ، آپ اپنی چیز پہ خوش ہوئے. بڑے مزے کی ایک مجھے حکایت سے سنائی، انہوں نے کہا جی وہ یہ بیٹا بیٹی کا ذکر ہو رہا تھا نا، تو کہتے ہیں بہویں لے گئی پوت، بہویں لے گئی پوت، بیٹیاں لے گئے بھوت، ہم بیٹھے اوت کی اوت. کسی بیٹے نے کسی گھر جانا ہوتا ہے، کسی بیٹے نے کسی بیٹی کو لانا ہوتا ہے، سلسلے چل رہے ہیں، وہ نہ ہو تو وہ کیا کرے گا، وہ نہ ہو تو وہ کیا کرے گا، اس کے دم سے وہ، اس کے دم سے یہ. آپ نے کیا سرکار ویسے نے کہا کہ میں نے ایک دربار پہ گیا تو وہاں پہ ایک بابا جی کھڑے دعا مانگ رہے کہ یا اللہ آج سے جو اتنے سال پہلے 20 سال پہلے میں نے ایک دعا مانگی تھی اور جو تو نے میری قبول کی تھی، میری دعا واپس کر دے، مجھے نہیں چاہیے. سرکار کہتے بڑی عجیب سی بات ہے کہ لوگ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تو نے میری دعا سنی تھی، تو یہ کہہ رہے کہ دعا واپس. یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے پوچھا کہ بابا جی کیا ہوا، کیا ہے، کون سی دعا مانگ بیٹھے ہیں؟ اور انہوں نے کہا میں بیٹا مانگا تھا، یہ مزار پہ پاک جگہ پہ آ کے اپنے رب سے بیٹا مانگا، میرے رب نے مجھے بیٹا دیا. آج وہ بیٹا میرے لیے اتنی تکلیف کا باعث ہے کہ میں کہتا ہوں کہ یا اللہ یہ دعا میری تو واپس ہی کر دے تو مجھے نہیں چاہیے. کرب کے بڑے بڑے نظارے ہیں، بڑے بڑے جلوے ہیں. دنیا کے اندر راحت بہت کم ہے، دنیا کے اندر تکلیف بہت زیادہ ہے، اور اسی میں ہی صبر کرنے والے، شکر کرنے والے، اس کے ساتھ کنیکشن بلڈ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، کرتے ہیں. ایک دنیا ہے، ورنہ اس کے علاوہ صرف کیوس ہے، ایک اضطراب ہے، ایک بے چینی ہے. بالکل ونڈر لیس ہو کے پھر رہے ہوتے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آگے کدھر جانا ہے، آئے کدھر سے ہیں، زندگی کیا ہے، کیوں آئے ہیں، پرپس کیا ہے. سکا ویسا ہو کہ پنجابی کے شعر ہے کہ اتھو اڑ کے ایتھے آئے، اج سانو او دیس بلائے، وہ بھی ایک اڈاری سی تے اے بھی ایک اڈاری، وہاں سے آئے ہیں یہاں تھوڑا جگہ کیا ہے یہاں سے. پھر قرآن کہتا ہے کہ جب آپ اٹھائے جاؤ گے تو پوچھا جائے گا نا کہ تم کتنا رہے ہو، تو لوگ کہیں گے کہ دنیا میں ایک دوپہر یا ایک شام، اتنا عرصہ دنیا میں. اچھا، میں نے اپنی زندگی میں سنا تھا کہ کبھی آپ کسی سمجھدار، عقلمند اور پڑھے لکھے انسان کے ساتھ بیٹھیں اور وہ انسان جو چیزوں کو بہتر طریقے سے سمجھتا ہو، تو یہ بہت بڑی تھیراپی ہے. میں نے بہت سارے انٹرویوز کیے، لیکن
یہ میری لائف کا پہلا انٹرویو ہے کہ میں باتیں سنتے سنتے کسی اور زون میں جا رہی ہوں کہ لائک یہ ایک قسم کی تھیراپی ہوتی ہے. کہ اس لیے کہتے ہیں کہ اپنی جو کمپنی ہوتی ہے نا اس کو آپ بہت پروڈکٹیو رکھیں اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ کن لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں. آپ اگر بات شیئر کر رہے ہیں آپ کس کے ساتھ بات شیئر کر رہے ہیں. اور آج میں کاشف صاحب کے ساتھ بیٹھ کے میں اپنے کسی زون میں جا کے بہت ساری چیزیں جو سی ہیں جو مجھے آج تک کبھی سمجھ نہیں آئی تھی یا میں ان کے میں فگر آؤٹ اکثر کر رہی ہوتی تھی یا میں اکثر لوگوں سے سن کے بڑا خاموش ہو جاتی تھی. اچھا ایسا بھی ہوتا ہے, یہ بھی ہوا تھا, یہ بھی ہوا تھا. تو یہ ریزن ہوتی ہے کہ آپ کی جو سراؤنڈنگز ہوتے ہیں نا وہ آپ کے مائنڈ پہ افیکٹ کرتی ہے, پھر آپ جب شیئر جس سے کرتے ہیں نا وہ بڑا افیکٹ کرتا ہے. تو کاشف صاحب آپ تو مجھے کسی اور ہی زون میں لے گئے ہیں. خیر اب میں آپ کو واپس آتی ہوں, میں بھی اور آپ کو بھی میں واپس اسٹیج پہ لے کر آتی ہوں, پروگرام میں واپس آتے ہیں. آج کے نوجوان والد صاحب کی کتابوں کا اگر کتابوں کو لے کے اگر اسٹڈی کرنا چاہیں تو ان کو سبجیکٹ کون سا چوز کرنا چاہیے اور کون سی کتاب ان کو اسٹارٹنگ سے اگر پڑھنی چاہیے؟ اسٹارٹنگ میں سوچتا ہوں سرکار والد صاحب نے نا جانتے تھے کہ ٹک ٹاک آنی ہے. میں آپ کو صحیح بتاؤں کیونکہ ہمارا جو ہے نا اٹینشن اسپین جو ہے ہمارا فیو سیکنڈس کا ہو گیا. ایسے کر کے ہم ریل آگے کر لیں, ایسے کر کے انگوٹھا ہمارا ایسے ہی ہو گیا کہ دیکھتے ہیں تھوڑی دیر, اتنی دیر میں واصف صاحب کا ایک پورا میسج آ جاتا ہے. ہاں, اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں فرق کا نام غم ہے. ہم لوگ فرعون کی زندگی چاہتے ہیں اور موسیٰ کی عاقبت. اتنی ہی دیر میں ایک فکرہ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے, اتنی ہی دیر میں. وہ کوشش کریں کہ کرن کرن سورج کتاب ہے, کوٹس کی بکس ہیں آپ کی, وہ پڑھیں. چھوٹے چھوٹے فکرے کے اندر ایک پوری داستان موجود ہے, وہاں سے تھوڑا سا کریں. پھر اس کے بعد اگلا جو سٹیپ ان کا ہوتا ہے کہ آپ کے مضامین ہیں, تقریباً کوئی 150 کے قریب آپ کی جو مضامین کی 3 کتابیں ہیں, وہ مضامین پڑھیں. محبت کو پڑھیں کہ محبت کے معنی کیا ہوتے ہیں, غم کی شکلیں کیا ہوتی ہیں, والدین کیسے آپ کے لیے یہاں پہ نافع ہیں, آپ نے کیا خدمت کرنی ہے, آپ نے زندگی کے راستے کیسے, مقصد اپنا زندگی کا تعین کیسے کرنا ہے, ڈیلنگ کیسے کرنی ہے آپ نے. ہمیں اسکولوں کالجوں میں انجینئر بنا دیا جاتا ہے, ڈاکٹر بنا دیا جاتا ہے, فلاسفر بنا دیا جاتا ہے, اور یہ ساری چیزیں کمپلیکسٹی بھی ہوتی ہے, بچے کا رول اس میں کوئی بچہ کچھ اور رہی ہو جاتا ہے. ہمیں یہ نہیں سکھایا جاتا زندگی گزارنی کیسے. صحافت تو پڑھ لی, لیکن بندہ ڈیل کیسے کرنا تھا یہ نہیں پتا, کرنا نہیں آیا, سیکھا نہیں, کچھ ہمیں بتایا ہی نہیں اسکول کالج میں کسی نے. چمچ پکڑنے سکھا دیے, کپڑے پہننے سکھا دیے, اندر کی صفائی نہیں سکھائی. ہائیجین باہر کے سکھا دیے ہمیں, اندر کی جس کو ہم تزکیہ نفس جس کو اصل میں کہتے ہیں, جس کے اندر کی روح کی صفائی جو ہے وہ کیسے کرنی تھی. کوئی تو کوئی کتاب ڈال دیتے بیچ میں چھوٹی سی بچوں کے لیے, تمہارا کام ہے مالی دا کم پانی دینا تے پر مشکا پاوے تے مالک دا کم پھل پھلانا لاوے. تو آپ کا کام ہے چھوٹی سی کتاب بیچ میں ڈال دو. ہمارے دور میں وہ گلستان بوستان کتاب تھی شیخ سعدی کی, اس کے کچھ فرمودات ہوتے تھے وہ پڑھا کرتے. تو آڈیو بکس بھی آ گئے ہیں, اگر آپ کے پاس نہیں پڑھنے کا ٹائم, آپ وہ ایئر پوڈس لگائیں اور آڈیو بکس آپ یہ ڈاؤن لوڈ کریں اپنے فون کے اندر, آپ ایزیلی کر سکتے. اب تو اتنا ایزی ہو گیا ہے, اب تو یقین کریں گے. اگر جو لوگ کہتے ہیں نا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, تو یہ کام کر لیں, شام کو واک پہ جاتے, ڈرائیو کر رہے ہوتے, گانے سن رہے ہوتے ہیں, آپ یہ آڈیو بک سن لیں. جب کبھی کنیکٹ ہو جائے نا, وقت رک جاتا ہے. کسی چیز میں بھی, کسی بھی تار کے ساتھ آپ کنیکٹ ہو جائیں, that time stops for you. آپ کے لیے وہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ کدھر گئے آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا زندگی کے. آپ اس ٹرانس میں ہوتے ہیں نا, ہاں جیسے ابھی میں جا رہی ہوں کسی ساتھ میں, اور آپ بار بار میں کہہ رہے ہیں ہاں آپ کو پتہ نہیں چلتا 1 گھنٹہ گزر گیا, 2 گھنٹے گزر گئے. بالکل ایسا ہی ہے, میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی یہ چیز ذکر کی تھی. اچھا ایسی کون سی بات یا پریڈکشن ہے جو آپ نے زندگی میں سچ ہوتے ہوئے دیکھی جس نے آپ کو ہلا کر رکھ دیا؟ اصل میں نا لوگ وہ باتوں کو نا کرامات کی شکل میں پھر لے جاتے ہیں. جب میں کبھی ایسی باتیں کرتا ہوں
لیکن یہ بات سے میں انکار بھی نہیں کرتا کہ میں نے واقعی کچھ ان یوزول زندگی میں چیزیں ہوتے دیکھی. میرے جاننے والے ہیں آج بھی ہیں, اللہ ان کی زندگی کرے, وہ میاں بیوی ڈاکٹر راشد لطیف ہیں یہاں کے بڑے, یہ اپنا جیل روڈ کے اوپر ان کا ہاسپٹل بھی ہے, کیا نام ہے, لطیف, راشد لطیف ہاسپٹل ہے نا جی, کیا نام ہے, حمید لطیف ہاسپٹل. اس کے جو اونر ہے راشد, انہوں نے پاکستان کا پہلا ٹیسٹ ٹیوب بیبی بنایا تھا. اچھا. تو وہ میاں بیوی گئے تو ڈاکٹر صاحب نے عورت کو جب وہ چیک کیا تو ان کو, خاتون کو, ان کو کہا کہ آپ کے اندر فرٹیلیٹی نہیں. سوری, دونوں میاں بیوی روتے ہوئے آگے سرکار کے پاس کہ جی وہ ڈاکٹر نے ہمیں یہ جواب دیا. تو آپ نے کہا ہے ڈاکٹر بچے دیتا ہے, اللہ دیتا ہے, جاؤ تمہیں بیٹا دیا. اب حکم اللہ کی طرف سے کیسے ہے؟ وہ فائل آج بھی ان کے پاس موجود ہے, اور ان کے 3 بچے اسی عورت میں سے. میں نے ایسے سنا کہ اس کو ایسے بول دیا, کیسے بولتے ہیں, بٹ آج ماشاءاللہ ان کے اتنے, مطلب یہ میں ایسی کئی باتیں, کئی چیزیں میں جانتا ہوں, لیکن جو سب سے بڑی کرامت جو تھی نا آپ کی, اتنی برداشت میں نے کسی شخص میں نہیں دیکھی. برداشت کرنا, ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ لوگوں کی غلط باتوں کو برداشت کرنا ہے نا, کہ آپ برداشت کریں. ایک کہ آپ کے اندر راز موجود ہیں, آپ کو پتہ ہے یہ جو سامنے بیٹھا ہوا ہے یہ اندر سے کیا ہے, اور یہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے, اور یہ جھوٹ بول رہا ہے اور سچ بول رہا ہے, اور آپ کو حکم ہو کہ نہیں, انسان کے اندر جو چل رہا ہے وہ اس کو جانتا ہو اور خاموش ہو. میں یہ کہتا ہوں آگہی بھی بہت بڑا کرب ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ چیزوں کا نہ پتہ ہونا بھی بڑی نعمت ہے. میں کہتا ہوں بلیسنگ ہے, بلیسنگ ہے. آپ کو جتنی زیادہ زندگی میں آگہی ملتی جاتی ہے نا, آپ کے لیے پرابلمٹک ہوتی جاتی ہے, آپ کے لیے بہت بڑا کرب. یہ میں سمجھ سکتی ہوں اس بات کو, بڑا کرب, بڑا ڈیپلی اس بات کو سمجھ سکتی ہوں کہ اپنے ساتھی کا کوئی راز بتاؤ اور وہ چھپایا ہوا اس نے, اور آپ کو بھی پتا ہے, اور انتظار میں ہے کہ کب میرے ساتھ یہ سنسیئر ہوگا. سنسیئر, اگر میرے خیال سے میں نے کچھ کیسز ایسے دیکھے, اگر وہ سنسیئر ہونے کی ٹرائی بھی کرے نا تو آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. شاید ایسے بھی ہو جاتا ہے. ہاں, ایسے میں نے کیسز دیکھے ہیں, وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے, ایکسیپٹنس نہیں کرتے. وہ ساتھ رہتے ضرور ہیں, سب چیزیں ہوتا ہے, لیکن ایکسیپٹنس نہیں آتی ہے. صحیح بات ہے. وہ کیونکہ وہ ایک, میں نے پہلے سب سے پہلے کیا بات کی تھی, اعتبار. ہاں, اعتبار لوز ہو جاتا ہے. ہاں, وہ پھر آپ چاہے ہیرا بن کے آ جائیں, وہ آپ کا ہیرا بھی جو ہے نا کوئلہ, سمپل ہے, کوئلہ کی طرح کا رہ جاتا ہے. معاف کر دیا نا, معاف کرنے کا مطلب ہے کہ دوبارہ نہیں اس کے اوپر اعتبار کرنا. آپ نے وہ بات کی تھی مومن ایک سراغ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا. اچھا, یہ جو چیز آ گئی ہے وہ والی بات کہ لوگ کہتے ہیں حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھ کر سکون ملتا ہے تھا, ٹھیک ہے, اور وہ الفاظ میں ایسے کیا رکھتے تھے کہ لوگ جذباتی طور پر ٹرانسفارم ہو جاتے تھے. جیسے ابھی ہم لوگ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, جیسے میں نے کہا کہ آپ, میں ان سے بات کر رہی ہوں تو میں کسی اور ہی وہ ٹینیور میں جا رہی ہوں, کسی اور ہی فیز میں جانے کی کوشش کر رہی ہوں یا جا رہی ہوں. ایسے ہی ہے, اس کو شاید آپ انسانوں کو سمجھ لیتے ہیں, آپ اس کو نام دے لیں, چاہے کہہ لیں لیٹسٹ دور میں جیسے بچے سمجھتے ہیں کہ اورا ہوتا ہے کوئی, ہے نا, ہر انسان کا پازیٹیو اورا ہوتا ہے, نیگیٹو اورا ہوتا ہے, ٹاکسک پیپلز ہوتے ہیں, گیس لائٹنگ ہوتی ہے, پتہ نہیں اب یہ جو ٹرمز آپ سمجھ سکتی ہیں نا. اور آپ نے کبھی کسی انسان کو دیکھا بھی نہیں ہوتا اور سوشل میڈیا پہ ریل دیتا ہے یہ بندہ مجھے پسند نہیں ہے, اور کچھ کے پاس بیٹھ کے ویسے بھی نا آپ کو سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے. اپنی ماں کے پاس بیٹھنے سے کچھ لوگوں کو ویسے سکون مل جاتا ہے نا جی. تو کیا ہوتا ہے, ایک سنسیئرٹی ہوتی ہے, جہاں سنسیئرٹی فیل ہوتی ہے انسان کو وہاں سکون فیل. آپ کہتے تھے کہ جہاں پہ بیٹھ کے آپ کو تھوڑا سا بھی اللہ سے لگاؤ پیدا ہو جائے نا, ادھر بیٹھ جاؤ, اور جہاں پہ بیٹھ کے آپ کے دنیا کے کام تیز ہونے شروع ہو جائے نا کہ بھائی پیسے کماؤ, یہ کرو, ہاؤ ٹو بیکم اے ملینئر اینڈ ملینئر بیکم ٹریلینئر, اور پھر وہاں پہ کلیش سٹارٹ ہو جاتے ہیں. پھر اس جگہ سے بھاگو, یا یہاں دنیا سکھائی جا رہی ہے, یہاں پہ اللہ نے سکھایا.
اچھا آپ میں آپ کے جو زیر تربیت رہے ہیں وہ آبویسلی واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کا کبھی اس چیز کو لے کے کلاس اسٹارٹ ہوا کہ سوچ یا نظریے کو لے کے آپ نے کبھی بحث زیر بحث رہی چیزیں؟ نہیں بالکل نہیں. میں اس دور میں ظاہر ہے نوجوانی میں تھا اپنی, تو نوجوانی کے جو میرے کویشچنز ہوتے تھے اسی طرح کے بلنٹ ہوتے تھے اور اسی طرح کے میرے بھی پرابلم تھے جیسے آج کے نوجوان. میں بھی باغی تھا جیسے آج کا نوجوان بھی باغی ہے. لیکن ایک چیز نا جو آج کی جنریشن میں اور ہمارے دور میں جو فرق تھا کہ ہم لوگوں کا نا ایک لحاظ کا درجہ رہتا تھا کہ والد صاحب نے اگر کہہ دیا نا نہیں تو وہ نہیں ہوگا, تو وہ نہیں ہوتا ہے. تو وہ لیکن مجھے ہمیشہ یہ فیسلٹی رہی کہ سرکار نا اس کی ایک شکل بھی بتایا کرتے تھے سمجھانے کے لیے, پوائنٹ کو الیبریٹ کرنے کے لیے. انسان کسی ٹائم پہ سننے کے موڈ میں بھی نہیں ہوتا. صحیح بات ہے کہ میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں, فرض کریے میں پتنگ اڑانا چاہ رہا ہوں جی چھت پہ جا کے, تو ابا جی نے کہا تھا کہ نہیں اڑانا, تو میں شاید اب اس کی لاجک سننے کے بھی موڈ میں نہیں. تو یہ بھی آج کے دور کے بچے یہی کریں کہ کئی تو سننے کے موڈ میں بھی نہیں ہو رہے. تو کئی لوگ ایسے ہیں جو زندگی کو سیکھنا بھی چاہ رہے ہیں, سمجھنا بھی چاہ رہے ہیں. سرکار بھائی صاحب نا اگر مجھے کوئی کہتا ہے نا, میں چھوٹی بہن میری کہتی ہے کہ مجھ سے کوئی پوچھے نا کہ تمہارے ابو نے تمہیں کیا سکھایا, تو میرے پاس کوئی لفظ ہی نہیں ہے کہ میں کہوں کہ کیا سکھایا. جیسے وہ رہے ہیں انہوں نے ویسے ہی ہمیں رکھا ہے. یہی زندگی ہے. کہیں نا کرتے جائیں, خالی کہنے میں تو وہ تاثیر ہی نہیں ہوتی. علماء بھرے پڑے ہوئے ہیں, مشائخ بھی بھرے پڑے ہیں, ایسے ایسے اعلیٰ تقریر کرنے والے سیاستدان بھرے پڑے ہوئے ہیں, ہے نا جی. رون کے میلے لگا دیتے ہیں. آپ نے تو کبھی مداری کا تماشا نہیں دیکھا ہوگا, وہ اتنا مجمع اکٹھا کر لیتا ہے, بندر کا ناچ دکھانے لگا آپ کو. تو بولنا خالی فن نہیں ہے, اس کی کچھ تاثیر ہونی چاہیے, کچھ عمل ہونا چاہیے اس کے بیچ. کہتے ہیں نا کہ جو آپ کے ورڈز ہیں نا وہ رائے گا نہیں جانا, ان میں کچھ پاورفل, اگر کچھ بولیں تو کچھ لوگوں کے لیے پاورفل ورڈز ہوں. آپ کے ورڈز میں اتنی تاثیر ہو, اتنے پاورفل ہوں کہ وہ اگلے بندے پہ اثر کریں اور ایگزیکٹلی نہ بولیں آپ. ایک آخری سوال میرا آپ سے کہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کو کافی مذہبی حلقوں کی طرف سے بھی کافی زیادہ چیزیں فیس کرنی پڑی اور وہ انکمفرٹیبل بھی اس سائڈ پہ سچویشن میں رہے. کیا کبھی فتویٰ دباؤ یا سیریس مخالفت بھی ہوئی؟ ایسی کبھی بھی نہیں رہا. جب شروع کے دن تھے تو سرکار بھائی صاحب نے جب گفتگو کرنا شروع کی, مجھے ارشاد عارف صاحب ہیں, صحافی ہیں بہت مشہور, انہوں نے یہ واقعہ ارشاد عارف صاحب انہوں نے واقعہ سنایا ہے کہ ہمارے ایک دوست سے وکیل صاحب, انہوں نے کہا کہ کوئی لاہور میں نا واصف صاحب ہیں تو وہ گفتگو کرتے ہیں بڑی اچھی, چلو ان سے چل کے ملاقات کرتے ہیں. وہ بات کرے تو ہے باتوں سے. اچھا تو وہ کہتے ہیں ہم لوگ گئے نا تو واصف صاحب سے نا وہ وکیل صاحب نے گفتگو کے دوران میں نا تھوڑا تلخ ہو گئے وکیل صاحب. اچھا, یعنی کہ بحث کے اندر تلخی آ گئی. وکیل تھے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا نا ہوتا ہے کہ ہم اپنا علم بھی سبمٹ نہیں کر سکتے, مان کے بھی دیکھ کے بھی, تو اس کے آگے سبمٹ ہونا بھی ایک ہوتا ہے نا, بڑی چیز ہوتی ہے. تو کہتے ہیں کہ واصف صاحب نے کہا کہ دیکھیں آپ مجھے علم سے شکست نہ دیں, آپ مجھے اخلاق سے شکست دے دیں. صحیح بات ہے, شکست اخلاق سے دے دیں, اور اس سے بڑی کوئی شکست ہو نہیں سکتی. دیکھ لیں اسے تو آپ کا دشمن بھی آپ کا دوست آپ دیکھیں کہ اس دور کے اندر جتنے بھی نابغہ اثر نام تھے, اشفاق صاحب, بانو آپا, قدرت اللہ شاہ صاحب, منو بھائی, حنیف رامے, اجاز بٹالوی صاحب, ڈاکٹر انور سجاد, یہ آڈینس تھی واصف صاحب کی جو سوال پوچھتے تھے واصف صاحب سے. یہ اپنی اپنی جگہ پر سارے بہت بڑے دماغ تھے, ان کو دنیا سنتی تھی اور سنتی ہے, ابھی بھی سنتی ہے. اور ان کے الفاظ ایسے ہوتے ہیں, میں وہی والی بات ہے کہ یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کے آپ جب ان کے کبھی دیکھیں نا, کوئی ویڈیو دیکھیں, وہ لگتا ہے کہ آپ کے لیے ہی بنائی گئی ہے. وہ الفاظ آپ کے, اور یہ سارے سرکار صاحب کی محفل میں ایسے سامنے بیٹھ کے
یہ سوال پوچھتے تھے ویسے جواب دیا. منو بھائی نے سوال کیا کہ بھائی صاحب محبت کیا ہوتی ہے؟ حالانکہ اتنا کامن سا سوال ہے کہ بہت ہی کامن ہے بہت ہی کامن کہ محبت کیا ہوتی ہے. تو آپ نے کہا کہ منو بھائی محبت ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کا نام نہیں ہے, ایک ہی طرف دیکھنے کا نام. محبت کے تقاضوں میں جب جاتے ہیں تو تقاضوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ محبت ڈیمانڈ کرتی ہے, عزت ڈیمانڈ کرتی ہے. 6 روپے دیں گے تو چلو 5.5 تو ملے نا واپس, ریٹرن کا بھی رکھتی ہے. تو آپ نے کہا کہ محبت سودے بازی ہوگی, ہاں یہ وہ والی محبت ہوگی. حالانکہ محبت ایک ہی اینگل میں اپنے محبوب کو صرف دیکھنے کا نام. محبت آپ کی ہے, اس کی تھوڑی ہے. اپنی محبت کی خود قدر کرو. آپ دیکھیں کہ اینگلز کیسے سرکار بھائی صاحب نے ڈفرینٹ نکال کے بتا دیں. منو بھائی نے سوال کیا بھائی صاحب دعا فرمائیں کہ زندگی آسان ہو. تو آپ نے کہا منو بھائی یہ بھی دعا فرمائیں کہ موت بھی آسان ہو. ہاں زندگی تو گزر گئی, موت آسان. بھی آسان. تھینک یو سو ویری مچ کاشف صاحب آپ کے وقت کا. آئی ہوپ سو کہ آج کا جو یہ پوڈ کاسٹ ہے آپ لوگوں کے لیے بہت ہی ایک تھیراپی کے طور پہ آپ اس چیز کو لے کے چلے گئے ہوں گے, اور آپ بھی کسی اور زون میں گئے ہوں گے. بہت سارے سوالوں میں, بہت ساری چیزوں میں آپ لوگوں کے لیے پروڈکٹیو رہا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے. ٹل دین ٹیک کیئر, اللہ حافظ.